बिन मांगी मोहब्बत। राइटर XYZ। चची चची खुदा के लिए यकीन करे, मैंने कुछ नहीं किया। महरीन ने रोते हुए हाथ जोड़कर कहा। लेकिन निदरत बेगम के दिल में रहम का एक कतरा भी नहीं था। उनके चेहरे पर गुस्से और नफरत की सुर्ख लहरें दौड़ रही थी। उन्होंने महरीन की एक ना सुनी और उसके रेशमी लंबे बालों को बेदर्दी से अपनी सख्त गिरफ्त में लेते हुए उसे घसीटना शुरू कर दिया। मुझसे जबान मत चलाओ चोर कहेंगी। निदरत बेगम ने उसे झटके से कमरे के फर्श पर फेंका। महरीन का नाजुक सर बेड के कोने से टकराया और उसकी सिसकी निकल गई। सही कहते हैं सब, तो पक्की मनहूस है। पैदा होते ही अपनी माँ को खा गई, फिर अपने बाप की जान ले ली, और अब मेरी और मेरी बेटियों की जिंदगी को निगलने पर तुली है। भाग यहाँ से, चली जा हमारी नजरों के सामने से। निदरत बेगम ने नफरत से थूकते हुए घर्रा कर कहा। चाची। महरीन ने सिसकते हुए उन्हें पुकारा, उनके पैरों को छूना चाहा। महरीन ने तो हमेशा निदरत बेगम को अपनी सगी माँ की जगह देखा था। उन्हें वही इज्जत दी थी जो एक माँ का हक होती है। मगर निदरत बेगम के लिए तो वो हमेशा से उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा अजाब और एक बोझ बनी रही थी, जिसे वो मजबूरी में उठाए हुए थी। मत कहो मुझे चाची। अल्लाह मुझे तुम्हारे इस मनहूसियत से अपनी पनाह में रखे। पता नहीं किन गुनाहों की सजा भुगतनी पड़ी है मुझे और मेरी बेटियों को, जो तुम हमारे सर पर मसल्लत हो। तुम अपनी इस मरने वाली माँ के साथ ही क्यों नहीं मर गई? क्यों जिंदा रहेगी तुम? वो मुसलसल जहर उगलती हुई इसके करीब आई और उसकी ठोड़ी को सख्ती से दबोच लिया। ऐसे तो मत कहें चाची, खुदा के लिए ऐसा मत के, मैं कहाँ जाऊं? महरीन ने तड़प कर कहा। उसका पूरा वजूद खौफ और दुख से कांप रहा था। सच कह रही हूँ मैं। अगर तो उसी दिन मर जाती तो आज मेरे सर का अजाब न बनती, और ना ही आज मेरी बेटी फिजा का इतना अच्छा रिश्ता तुम्हारी इस मनहूस सूरत की वजह से रद्द किया जाता। तुम हमारी जिंदगी से चली क्यों नहीं जाती महरून? क्यों जान नहीं छोड़ देती हमारी? महरीन ने डबडबाई हुई लरसती आंखों से अपनी चाची को देखा। वो इस कदर टूट चुकी थी कि अब इसमें कुछ कहने की हिम्मत नहीं थी। बिल्कुल उसी लम्हे दरवाजे पर एक भारी और जानी पहचानी आवाज गूंजी। फारिस। हाँ, चाची ने चौंक कर मुड़कर देखा। फारिस दरवाजे की चौखट पर खड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब से तासुरात थे। वो अपनी सगी बहन पर होने वाले इस बेपनाह जुल्म को देख रहा था। इसके हाथ की मुट्ठियां भींच के नाखून गोश में धंसने लगे, मगर उसके लब सिले हुए थे। वो बेबसी और खामोशी की मूरत बना खड़ा रहा। आप फिक्र न करें चाची, ये बहुत जल्द इस घर से चली जाएगी, हमेशा के लिए। फारिस ने धीमी लेकिन पुख्ता आवाज में कहा। महरीन ने बेयकीनी और गहरे सदमे से अपने भाई फारिस को देखा, जो आज तक उस पर होने वाले हर जुल्म पर, चाची की हर गाली पर हमेशा खामोश रहता आया था। आज अगर बोला भी था तो महरीन के हक में नहीं, बल्कि उसके खिलाफ बोला था। इस तलख सच्चाई पर महरीन ने करब और अजियत से अपनी आंखें बंद कर ली। उसका आखिरी सहारा भी टूट चुका था। क्या मतलब? निद्रा चाची के चेहरे पर हैरत के साथ एक कमीनी से चमक उभरी। वो महरीन को छोड़कर फारिस के पास आ रुकी। तुमने इसका क्या इंतजाम किया है? मैंने महरीन का इंतजाम कर लिया चाची। कल इसे लड़के वाले देखने आ रहे हैं, बल्कि ये समझते कल ही निकाह के लिए आ रहे हैं। फारिस ने ये कहते हुए एक पल के लिए महरीन की तरफ दुख से देखा, जिसकी वैरान आंखों में अपने भाई के लिए न जाने कितने सवालात, कितने शिकवे तैर रहे थे। क्या तुम सच कह रहे हो फारिस? निदरत बेगम के हासिद और जहरीले जहन में फौरी तौर पर शक उभरा। लड़का कौन है? कहाँ से है? खानदानी भी है या नहीं? उनके लहजे में फिक्र से ज्यादा ये जुस्तजू थी जानने की महरीन को कोई अच्छा घर तो नहीं मिल रहा। वो शादीशुदा है चाची, एक बेटी का बाप है और उसकी बीवी मर चुकी है। बस इसके बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी है। फारिस ने बात खत्म करने के अंदाज में कहा। फारिस के मुंह से ये अल्फाज निकलने की देर थी कि निगरत बेगम के तपते हुए सीने में गोया ठंड पड़ गई। उनके चेहरे पर एक फातहाना मुस्कुराहट फैल गई। शादीशुदा, एक बीपी का बाप? महरीन ने सिसकते हुए धीमे कांपते लहजे में न अल्फाज पे दोहराया। उसका दिल जैसे सीने में डूबने लगा। तुम्हें कहाँ से मिला इतना मुनासिब रिश्ता? निदरत बेगम ने लपस मुनासिब पर तंज का तड़का लगाते हुए पूछा। फारिस ने हकारत और तनफ्फुर से अपनी गर्दन झटकी। इसे रिश्ता कह लें या मेरी मजबूरी चाची? जिन साहब से नौरीन की शादी हो रही उनसे मैंने एक बहुत भारी रकम कर्ज की ली थी, जो मैं बिजनेस में हार चुका हूँ। मेरे पास अब इन्हें लौटाने के लिए इतने पैसे नहीं है और ना ही कोई दूसरा रास्ता है। इसीलिए मैंने महरीन की उनसे शादी करने का फैसला किया है। आप शाम को चाचू को भी इसके बारे में बता दीजिएगा। फारिस ने महरीन से नजरें मिलाए बगैर इंतहाई सद्दिली से कहा। निद्रत बेगम के लबों पर जहरीली मुस्कुराहट गहरी हो गई। उनके दिल की सबसे बड़ी मुराद पूरी हो रही थी कि महरीन की जिंदगी तबाह होने जा रही है,
میں ایسی کسی بھی شخص سے شادی نہیں کرنے والی۔ مہرین نے آخرکار اپنے اندر کی ساری ہمت مجتمع کرتے ہوئے اپنے حق میں آواز اٹھانی چاہی۔ اس کی آواز نے خوف بھی تھا اور بغاوت بھی۔ بدتمیز لڑکی، بھائی کے فیصلے کا تو لحاظ کر لے۔ اس نے پالا ہے تجھے، اب باپ کی جگہ وہی ہے تیرا۔ جو وہ کہہ رہا ہے چپ چاپ مان لے ورنہ میں تیری کھال کھینچ لوں گی۔ نزل چاچی نے غصے سے بھڑک کر مہرین پر چلاتے ہوئے کہا۔ فارس یہ سن کر اپنے لفظ سختی سے بھینچ لی لیکن چاچی کو روکا نہیں۔ آپ جائیں چاچی، کل کی تیاری کرے، میں مہرین سے خود بات کر لوں گا۔ فارس نے نگرت بیگم کو مخاطب کیا۔ چاچی جھٹ کے ساتھ اپنی فدا کا جشن مناتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ نگرت بیگم کے جاتے ہی فارس نے آگے بڑھ کے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر دیا۔ مہرین فرش پر بیٹھے گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ فارس آہستہ آہستہ چلتے اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کا بھی دل تڑپ رہا تھا مگر اس کے چہرے پر مجبوری کا نقاب تھا۔ ایسے بابا کا وعدہ نبھا رہے آپ بھائی، میری شادی ایک بیٹی کے باپ سے کروا کر، کہ بابا نے آپ کو یہی سکھایا تھا؟ مہرین نے اپنی سرخ نم آلودہ آنکھوں سے اپنے بھائی کو دیکھا جو اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں الجھائے فرش کو بھون رہا تھا۔ مہرین، میں بھی نہیں چاہتا تمہاری شادی ایک ایسے شخص سے ہو جو پہلے سے شادی شدہ ہو، مگر میں سچ میں مجبور ہوں۔ فارس نے ایک گہری سانس دیتے ہوئے انتہائی تحمل اور دھیمے لہجے میں سے بتانا شروع کیا۔ تم نہیں جانتی مہرین کہ ایک 2 دن بعد میری آسٹریلیا کی فلائٹ ہے۔ آفس میں میری بہت بڑی پروموشن ہو گئی ہے اور کمپنی مجھے سڈنی بھیج رہی ہے۔ مجھے اب یہ ملک چھوڑ کر جانا ہی ہوگا۔ مہرین نے تعجب اور صدمے کے ایک ملے جلے تاثر سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ اور چچی کے ساتھ میں تمہیں یہاں اکیلا اور بیاسرا چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ اگر میں چلا گیا تو یہ لوگ تمہیں جیتے جی مار ڈالیں گے۔ میں تمہاری زندگی ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتا۔ تو پھر مجھے اپنے ساتھ لے چلے نا بھائی۔ مہرین نے بھرائی ہوئی اور گریہ زاری کرتی آواز میں اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں آپ کے ساتھ چلوں گی، میں وہاں کوئی بھی کام کر لوں گی، لیکن مجھے یہاں مت چھوڑے۔ اتنا سرمایہ نہیں ہے میرے پاس مہرین۔ فارس نے بے بسی سے اپنا سر جھکا لیا۔ وہاں جانے کے لیے، وہاں سیٹل ہونے کے لیے بہت اخراجات ہوتے ہیں۔ ابھی بھی میرے سر نے میری بہت مالی مدد کی ہے، تب جا کر میرا ویزا لگا ہے۔ اور رہی بات تمہاری شادی کی، تو مہرین میں تمہاری شادی کسی ایرے گہرے یا برے انسان سے نہیں کر رہا۔ میں تمہاری شادی اپنے باس آہل شیرازی کے ہاتھ میں دینے جا رہا ہوں۔ وہ ایک بہت ہی معزز، مخلص اور باصور انسان ہے۔ ان کے ساتھ تمہیں دنیا کی تمام خوشیاں ملے گی، ہر وہ سکھ ملے گا جس کی تم حقدار ہو مہرین۔ مہرین نے نم آنکھوں سے اپنے بھائی کو دیکھا۔ اس کا دل اب بھی سودے کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھا۔ آہر سر بہت اچھے انسان ہے مہرین، وہ تمہیں بہت خوش رکھیں گے۔ اپنی بیٹی کے لیے ایک مخلص ماں چاہتے ہیں، تمہارے لیے ایک محفوظ چھت۔ فارس نے مہرین کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھتے اسے تسلی دینے کی کوشش کی۔ لازمی تو میاں بھائی کو مجھے خوش رکھیں گے یا میں ان کے ساتھ خوش رہوں گی، کیا پتا میں ان کے لیے بھی منحوس ثابت ہو جاؤں، جیسے چرچی کہتی ہے۔ مہرین نے روتے ہوئے اپنے دل کا سب سے بڑا خوف زبان پر لاتے ہوئے کہا۔ یہ صرف چاچی کی گھٹیا اور جہلانہ ذہنیت ہے مہرین، اسے اپنے دل سے نکال دو۔ فارس کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ تم جانتے ہو جب ہماری ماں کی طبیعت خراب ہوئی تھی تو ڈاکٹروں نے بہت کوشش کی تھی انہیں بچانے کی، مگر شاید ہماری قسمت میں ان کا ساتھ اتنا ہی لکھا تھا۔ اور رہی بات بابا کی، تو اس دنیا سے ہر ایک کو ایک نہ ایک دن جانا ہی ہے۔ بابے بھی چلے گئے اور ایک دن ہمیں بھی چلے جانا ہے، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ مہرین نے سکتے ہوئے اپنے بھائی کے چوڑے کندھے پر سر رکھ دیا۔ وہ واقعی تھک چکی تھی۔ چچی اور ان کی بیٹیوں کے روز روز کے طنز، ظلم اور مار پیٹ نے اس کی روح کو زخمی کر دیا تھا۔ مہرین، آہل سر کی بیٹی کو ماں کی محبت دینا۔ فارس نے مہرین کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے انتہائی جذباتی انداز میں کہا۔ اسے کبھی اپنی ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دینا، جیسے ہم دونوں بچپن سے ماں کی محبت سے محروم رہے ہیں۔ اسے اس محرومی کا نشانہ مت بننے دینا۔ سر صرف اسی لیے شادی کرے کہ ان کی بیٹی کو صرف ایک سچی ماں مل سکے۔ اگر تم اس بچی کو ماں کا پیار دو گی تو تمہاری اپنی پوری زندگی کی تمام محرومیاں بھی ختم ہو جائے گی۔ مجھے معاف کر دینا مہرین، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ فارس نے مہرین کے سر کو چوما اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر مہرین کے بالوں میں جذب ہو گئے۔ اور اپنے لبوں کو سختی سے بھینچتا ہوا مہرین کو اسی حال میں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ مہرین وہیں فرش پر بیٹھی اپنے بھائی کے اس فیصلے اور اپنی تقدیر کے لکھے کو سوچتی رہی۔ اس کی اور فارس کی پوری زندگی محرومیوں اور دکھوں کی ایک طویل داستان تھی۔ ان کی زندگی کوئی پھولوں کی سیج نہیں تھی۔ ان کی ماں نوریز بیگم کی وفات اسی دن ہو گئی تھی جب مہرین نے اس دنیا میں پہلی سانس لی تھی۔ ایک معصوم بچے کے لیے اس سے بڑی بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ اسے ماں کی لوری کی جگہ منحوس کا تانا ملے۔
جبار صاحب اپنی محبت کا جنازہ اٹھانے کے بعد جیتے جی مر چکے تھے۔ وہ راتوں کو اٹھ کر اپنی ننھی بیٹی کو دیکھتے اور روتے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی کمر جھکتی چلی گئی اور بیماریاں جسم کو دیمک کی طرح چاٹنے لگی۔ جب جبار صاحب کی حالت بگڑنے لگی تو ان کے بھائی اسحاق صاحب اپنی بیوی نطرت بیگم اور دونوں بیٹیوں کو لے کر ان کے گھر منتقل ہو گئے تاکہ بچوں کی دیکھ بھال ہو سکے، مگر وہ دیکھ بھال نہیں، مہرین کے لامتناہی عذاب کا آغاز تھا۔ اور اب اس داستان کا ایک نیا نامعلوم باب شروع ہونے والا تھا، جہاں اسے ایک اجنبی شخص اور اس کی بیٹی کو اپنانا تھا۔ بابا کی جانب بس کرو، روتے نہیں ہیں۔ آہل شرازی نے اپنی روتی ہوئی ننھی بیٹی آئرہ کو گود میں لیا اور اسے پیار کیا۔ اپنے بابا کی گرم محفوظ گود میں آتے ہی وہ معصوم بچی جو کب سے تک رہی تھی یکدم خاموش ہوگی اور اپنی بڑی بڑی معصوم آنکھوں سے اپنے بابا کو دیکھنے لگی۔ آہل نے اپنی بیٹی کو چومتے ہوئے انتہائی افسردگی اور دھیمے لہجے میں گہرا سانس لیا۔ اس نے آئرہ کو نرمی سے بیبی کارٹ میں ڈالا اور آج وہ اپنی زندگی کا ایک نیا فیصلہ کرنے جا رہا تھا، اس لیے اس نے صرف آئرہ کو ہی بلکہ اس کی دیکھ بھال کرنے والی پرانی نینی کو بھی اپنے حملہ دیا اور آگے بڑھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے آہل ایک بار پھر اپنے مینشن کے اس پندے میں آیا جو کبھی خوشیوں سے مہکتا تھا اور سیدھا دیوار پر لگی ایک بڑی اسی خوبصورت تصویر کے سامنے جا کر کھڑا ہوا۔ تصویر میں ایک ہستی مسکراتی خوبصورت عورت موجود تھی۔ وہ ماہرہ تھی، آہل کی پہلی بیوی۔ میں نہیں جانتا ماہرہ ہمارا ساتھ اس دنیا میں اتنا مختصر ہوگا، آہل نے تصویر کو دیکھتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، مگر میں نے ہمیشہ تمہاری عزت کی اور ہمیشہ کرتا رہوں گا۔ میں شاید ایک روایتی شوہر کی حیثیت حاصل نہیں کر سکا ماہرہ، مگر آج میں تمہاری اور ہماری بیٹی کے لیے ایک ماں لینے جا رہا ہوں، صرف اس امید کے ساتھ کہ وہ نئی لڑکی ہماری آئرہ کو بالکل تمہاری طرح ایک سچی ماں کی طرح پیار اور شفقت دے سکے۔ ماہرہ آہل شرازی کی بیوی تھی جو آئرہ کی پیدائش کے چند ہی مہینوں بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اسے بلڈ کینسر جیسی مہلک بیماری تھی جس کا پتہ آخری سٹیج پر چلا تھا۔ ماہرہ کی موت کے بعد آہل بالکل ٹوٹ سا گیا۔ اسے سب سے بڑا ڈر تھا کہ یہ بیماری اس کی معصوم بیٹی آئرہ میں منتقل نہ ہو گئی ہو۔ اس نے آئرہ کے کتنے ہی مہنگے اور پیچیدہ ٹیسٹ کروائے، تب تمام رپورٹس نیگیٹو آئی، تب جا کر آہل کے بے چین دل کو سکون ملا۔ آہل چلو بیٹا، دیر ہو رہی ہے، مولوی صاحب اور مہمان انتظار کر رہے ہوں گے۔ دروازے پر دادو کھڑی تھی، انہوں نے انتہائی آہستگی اور شفقت سے اسے پکارا۔ آہل نے اپنے آنسو صاف کیے اور مڑ کر ایک پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی دادی کو دیکھا۔ دادی، میں جو کرنے جا رہا ہوں بالکل ٹھیک ہے، کیا میں کسی لڑکی کی مجبوری کا فائدہ تو نہیں اٹھا رہا؟ اسے اپنے شانے اچکاتے شدید ذہنی پریشانی اور الجھن کے عالم میں پوچھا۔ دادو آگے بڑھی، انہوں نے آہل کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تم جو کر رہے ہو بالکل ٹھیک کر رہے ہو آہل، کیونکہ فارس خود اپنی مرضی سے اپنے پورے ہوش و حواس میں اپنی بہن کی شادی تم سے کروانا چاہتا تھا، تو تم اپنے دل پر بوجھ رکھ کر خود کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ اگر تم نہ ہوتے تو فارس اپنی مجبوری میں اپنی بہن کی شادی کسی اور ارے غیرے سے بھی کروا ہی دیتا نا۔ اور ویسے بھی وہ معصوم لڑکی خود بھی یتیم ہے، اس گھر میں اس پر بہت ظلم ہوتا ہے۔ وہ ہماری بین ماں کی بچی معصوم آئرہ کو ماں جیسی محبت دے گی اور اسے ایک اچھا گھر مل جائے گا۔ دیکھنا تمہارا یہ فیصلہ آئرہ کے لیے اور تمہارے اپنے ہاتھ میں بہترین ثابت ہوگا۔ دادو کی ان تسلی بخش باتوں نے آہل کو کافی حد تک پرسکون کر دیا۔ اسے ایک گہری سانس لی اور دادو کا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ باہر ہال میں ننھی آئرہ اپنی نینی کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ اپنے بابا کو دیکھتے وہ خوشی سے چہک اٹھی اور اپنی چھوٹے چھوٹے ہاتھ ان کی طرف پھیلا دیے۔ چلو چلے آئرہ، آپ کی نئی ماما کو لینے۔ آہل نے آئرہ کو دوبارہ گود میں لیا اور مین گیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے پیچھے دادو اور گھر کے پرانے ملازمین گاڑیوں کی طرف نکلے۔ آہل شرازی اپنے نام، اپنی شان اور اپنے کام کا پکا انسان تھا۔ وہ اپنے امیر اور نامور ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہونے کے باوجود اپنی پوری زندگی ان کی حقیقی شفقت اور محبت سے محروم رہا۔ زندگی کے ابتدائی صرف 5 سال سے اپنے ماں باپ کی محبت کے سائے میں گزارے سے پھر ایک دن اچانک ایک بھیانک حادثے میں وہ دونوں اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور دادو نے اکیلے اپنے پوتوں کو پالا۔ دادی نے اسے دنیا کی ہر آسائش دی، امی تمام در توجہ اور محبت اس کی پرورش پر لگا دی، لیکن ماں باپ کی کمی تو کوئی پوری نہیں کر سکتا تھا۔ اسی وجہ سے آہل اکثر راتوں کو بے چین رہتا تھا اور بچپن میں دادو کے سینے پر سر رکھ کر ہی اسے نیند آتی تھی۔ وقت کا کام تو گزرنا تھا، وہ گزر ہی گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ وہ ہنستا کھیلتا ضدی اور معصوم آہل ایک انتہائی سنجیدہ، خاموش اور باوقار شخصیت میں بدل گیا۔ وہ آہل جو کبھی ہر چھوٹی بات پر اپنی ماما سے ضد کرتا تھا، اب ایک بے حد سمجھدار اور کمدو انسان بن چکا تھا۔
اپنے کام سے کام رکھنے والا آہل چند سال پہلے بزنس کے سلسلے میں آسٹریلیا گیا، جہاں اس کی ملاقات ماہرہ سے ہوئی۔ ماہرہ اس وقت 3 ماہ کی حاملہ تھی اور شدید ذہنی کرب کا شکار تھی۔ اس سے ملنے کے بعد جب آہل نے اس کی دردناک کہانی سنی تو وہ دنگ رہ گیا۔ ماہرہ کو محبت کے نام پر ایک بڑا دھوکہ ملا تھا۔ وہ ایک ایسے شخص کی جو تھی محبت ہے گرفتار ہوگی، جس نے شادی کے تب باغ دکھا کر بنا نکاح کے سے اپنے جال میں پھنسایا، اور جب ماہرہ اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی وہ شخص اسے بے آسرا چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اب اسے پہچاننے سے بھی انکاری تھا، انٹرنیٹ پر اس کا نمبر تک بلاک کر چکا تھا۔ ماہرہ دنیا کے سامنے رسوا ہو رہی تھی، اور اسی بے بسی کے عالم میں آہل نے اس کا ہاتھ تھاما تاکہ اس کے بچے کو ایک نام مل سکے۔ مجھ سے شادی کرو گے آہل؟ ماہرہ نے اپنی نم آلود التجا کرتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اس کی آواز میں دنیا بھر کی بے بسی سمٹ آئی تھی۔ آہل اس کی بات پر شوق رہ گیا۔ اس نے یہ تو کبھی نہ سوچا تھا۔ ہاں، اسے سہارا دے رہا تھا انسانیت کے ناطے، مگر اس کی زندگی میں اس کے دل میں کوئی اور لڑکی تھی۔ اس کے بارے میں تو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، وہ کہاں رہتی ہے اور کون ہے، مگر وہ پہلی نظر کی محبت کا شکار ہوا تھا۔ لیکن اب ماہرہ اس سے یہ ڈیمانڈ کر رہی تھی تو اس کا دماغ جیسے موت سا ہو گیا۔ ماہرہ، ہم صرف اچھے دوست ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تم سے آہل کہتے کہتے رک گیا۔ وہ چونکا تھا کہ تم بھی اوروں کی طرح ہی ٹریٹ کرو گے مجھے؟ ماہرہ نے سسکتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں جانتی ہوں میں نے گناہ کیا ہے، ایک غلط شخص کی محبت کے فریب میں آ کر میں خود کو اس کے حوالے کر دیا، لیکن میں اپنے اس گناہ کی سزا اپنی معصوم اس غیر پیدا شدہ اولاد کو نہیں دے سکتی۔ پلیز آہل، میں تم سے ہمارے کسی روایتی رشتے کی بھیک نہیں مانگ رہی، مجھے تمہاری محبت نہیں، صرف اپنی اولاد کے تحفظ کے لیے تمہارا نام چاہیے۔ اگر تمہاری زندگی میں کوئی ہے بھی تو تم اس کو شامل کر لینا اپنی زندگی میں، بس مجھے اپنا نام دے دو، پلیز انکار مت کرو۔ ماہرہ کی آنکھوں میں جلتی ہوئی چاہ اور اپنے بچے کو رسوائی سے بچانے کی تڑپ دیکھ کر آہل شیرازی چاہنے کے باوجود انکار نہ کر سکا۔ وہ چاروں نچار مان گیا اور اس نے ماہرہ کے ساتھ آسٹریلیا کی ایک عدالت میں جا کر کورٹ میرج کر لی۔ اس شادی کے ٹھیک 7 ماہ بعد ماہرہ نے ایک خوبصورت بچی کو جنم دیا، جس کا نام اس نے اپنے محسن اور شوہر کے نام کی مناسب سے عائرہ شیرازی رکھا۔ ان 7 مہینوں کے مختصر عرصے میں آہل کی بے لوث شرافت اور دیکھ بھال نے ماہرہ کے دل میں اس کے لیے گہری محبت جگا دی تھی۔ وہ آہل سے عشق کرنے لگی تھی، جبکہ آہل کے لیے وہ آج صرف ماہرہ تھی، ایک اچھی دوست جس کی مجبوری کا اس نے پاس رکھا تھا۔ اس نے کبھی ماہرہ کے ساتھ میاں بیوی والا حقیقی رشتہ قائم ہی نہیں کیا تھا، لیکن جہاں تک عائرہ کا تعلق تھا، اس معصوم بچی کے ساتھ آہل کا لگاؤ بالکل ایک سگے باپ جیسا تھا۔ اس نے محض عائرہ کو قانوناً اپنا نام نہیں دیا تھا، بلکہ اسے اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنی بیٹی مانا تھا۔ ان دونوں باپ بیٹی کو ایک ساتھ ہنستا کھیلتا دیکھ کر ماہرہ اکثر کونے میں بیٹھ کر رو دیا کرتی تھی کہ کاش اس نے ماضی میں سہام نامی اس دھوکے باز شخص کے ساتھ مراسل نہ بڑھائے ہوتے تو آج آہل کی نظر میں اس کا مقام کچھ اور ہوتا۔ اور یہ بھی سچ تھا کہ اگر وہ آسٹریلیا نہ آئی ہوتی تو آہل جیسے فرشتے سے اس کی ملاقات کیسے ہوتی۔ آہل، میرے مرنے کے بعد میری اولاد کی پرورش کرنا، اسے کبھی میری ایک گناہ گار ماں کی کمی کا احساس مت ہونے دینا۔ یہی وہ الفاظ تھے جو وہ اکثر کہتی تھی۔ پھر ایک رات اچانک ماہرہ کی طبیعت حد سے زیادہ خراب ہوئی۔ جب آہل اسے ہاسپٹل لے کر بھاگا، وہاں جا پر انکشاف ہوا کہ ماہرہ تو کینسر جیسی مہلک اور آخری تیز کی بیماری میں مبتلا تھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنی تمام تر دولت کے باوجود اسے نہیں بچا پایا تھا۔ تب جا کر آہل کو سمجھ آئی کہ ماہرہ نے اس سے شادی پر اس قدر زور کیوں دیا تھا۔ وہ دراصل اپنی موت سے پہلے اپنی بیٹی کو ایک محفوظ چھت اور معتبر نام دینا چاہتی تھی۔ عائرہ کی پیدائش کے محض 3 ماہ بعد ہی ماہرہ خاموشی سے اس دنیا سے کوچ کر گئی۔ انہیں سوچوں میں گم وہ لوگ لڑکی والوں کے گھر پہنچ گئے۔ آئیے سر، اندر تشریف لائیے۔ جب فارغ کے حمدہ آہل شیراز اتفاق نلی کے گھر کے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا تو وہاں موجود ندرت چاچی اور ان کی دونوں بیٹیاں فضا اور ردا انہیں دیکھ کر ہکا بکا رہ گئی۔ ندرت چاچی کی تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ یہ دونوں بہنیں دل ہی دل میں مہرین کی قسمت پر ہنس رہی تھی کہ ایک یتیم لڑکی کی شادی کسی دیر عمر کے بال بچے دار رنڈوے شخص سے ہونے جا رہی ہے، جو شاید دیکھنے میں بھی عجیب ہوگا، مگر یہاں تو سب کچھ ان کی گھٹیا سوچ کے بالکل برعکس تھا۔ ان کے سامنے کھڑا شخص نہ تو ڈیر عمر تھا، نہ ہی کوئی راہ چلتا عام انسان، وہ تو ایک بے حد وجیح، باروب اور انتہائی خوبصورت نوجوان تھا، جس کی ایک جھلک ہی کسی کا بھی دل دھڑکانے کے لیے کافی تھی۔ اماں، یہ تو بہت خوبصورت ہے، فضا نے حسد اور رشک کے مارے تل ملاتے ہوئے ندرت چاچی کے کان میں سرگوشی کی۔ مہرین عصمت اتنی اچھی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں بھی یہی سوچ رہی ہوں۔
یہ تو کوئی بڑا نواب لگتا ہے، ندرت نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ ان کی باتیں سن کر اسحاق صاحب نے انہیں گھورا اور خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ آہل کے تاتائی ان کی داد اور ملاطمین کا استقبال کرتے ہوئے ندرت چاچی نے بادل نخواستہ فضا اور رضا کو مہرین کو اندر لینے کے لیے بھیجا۔ آئینے میں نظر آنے والا اپنا ہی عکس مہرین کو کسی اجنبی جیسا لگ رہا تھا۔ سرخ اور سنہری بھاری عروس کی جوڑے میں سجی سوری، ہاتھوں میں مہندی رچائے اور گہرے گھونگھٹ کے پیچھے وہ ساکت بیٹھی تھی۔ باہر شہنائیوں کی گونج تھی، لیکن اس کے دل کے اندر صرف ماتم کا شور تھا۔ وہ بے یقینی سے اس مقام پر تھی جہاں انسان کو اپنے ارد گرد کی حقیقت بھی ایک بیانہ خواب لگنے لگتی ہے۔ وہ سوچ رہی تھی کہ آخر یہ سب کیسے اور کب ہو گیا؟ کیا واقعی اس کی قسمت میں یہی سب لکھا تھا؟ ابھی کل تک تو وہ چاچی ندرت کی ظلم سہتی اس چھوٹے سے کمرے میں رو رہی تھی، اور آج اسے ایک دلہن بنا کر یہاں بٹھا دیا گیا تھا۔ بچپن سے لے کر جوانی تک اسے صرف دکھ، محرومیوں اور اپنوں کی بے رخی ہی دیکھی تھی۔ اسے تو لگتا تھا شاید اس کی زندگی ان تاریخ راہوں میں نہیں ختم ہو جائے گی، لیکن اب تقدیر نے اسے ایک ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا تھا جس کا اس نے کبھی خواب بھی نہیں سوچا تھا۔ ایک ایسا شخص جو عمر میں اس سے بڑا تھا، جو کسی اور کا شوہر رہ چکا تھا اور ایک بچی کا باپ تھا، آج وہ مہرین کا شوہر بننے جا رہا تھا۔ اپنی قسمت کے اس تماشے پر اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ آنسوؤں کا ایک گرم قطرہ اس کی بھاری پلکوں کو توڑتا ہوا گال پر سجی سرخی کو مٹاتا چلا گیا۔ کیا دکھوں کے یہ بادل کبھی چھٹیں گے، یا اس نئے رشتے کا بندھن اس کے لیے کوئی اور نیا امتحان لے کر آئے گا؟ وہ اسی کشمکش اور خوف کے سائے میں گری اپنی لرزتی انگلیوں سے دوپٹے کا پلو بھینچے بس آنے والے لمحوں کا سوچ کر کانپ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں فضا رضا اندر داخل ہوئی۔ دونوں مہرین کو ساتھ لے کر ہال میں چلی آئی۔ وہ ایک انتہائی نفیس اور بھاری سرخ رنگ کے خوبصورت عروسی جوڑے میں ملبوس تھی۔ سادگی اور حسن کا وہ امتزاج کے چادر دیکھ کر دادی کے چہرے پر ایک بڑی خوبصورت سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ وہ خود اٹھ کر مہرین کے پاس آئی، ملازمہ کو اشارہ کیا اور اس کے سر پر ایک بھاری کامدار دوپٹے کا گھونگھٹ اڑایا اور مسکرا کر بولی، آہر شیرازی کے ہمسفر بننے جا رہی ہو؟ تمہاری شان و شوکت تو شایان شان بنتی تھی میری بچی۔ انہوں نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے لے جا کر آہل کے برابر میں بٹھا دیا۔ وہیں آہل نے گہرا اور ٹھنڈا سانس اپنے اندر اتارا۔ وہ پہلے بھی ایک نگاہ کو چپا تھا، لیکن آج اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اور ہلچل ہو رہی تھی جس نے اسے گھیرے میں لے رکھا تھا۔ مولوی صاحب نکاح شروع کریں۔ فارس کی سپاٹ اور بے لچک آواز کمرے میں گونجی تو مہرین نے اپنی لرزتی ہوئی آنسوؤں سے لبریز آنکھوں کو اٹھا کر اپنے بھائی کو دیکھا۔ وہ بھائی جو کبھی اس کا مان تھا، آج اپنے سر پہ قرض کا بوجھ اتارنے کے لیے اپنی سگی بہن کو اپنے باس کے ہاتھوں بیچ رہا تھا۔ ایک ایسا شخص جو نہ صرف عمر میں بڑا تھا بلکہ ایک تڑپتی ہوئی معصوم بچی کا باپ بھی تھا۔ مہرین نے ایک سرب آہ بھری، اسے اپنا نصیب سمجھ کر خاموش رہی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے، جہاں اس کے دستخط نہیں بلکہ اس کی خوشیوں کا جنازہ درج ہو رہا تھا۔ تھوڑی دیر کی دعا سلام اور رسمی باتوں کے بعد آہل نے فوراً وہاں سے جانے کی اجازت چاہی اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ مہرین، فارس نے اپنی بہن کو پکارا۔ مہرین نے آنسو بھری آنکھوں سے اپنے بھائی کو دیکھا، وہ بھائی جو اپنا قرض اتارنے کے لیے اسے اپنے باس کے ہاتھوں بیچ چکا تھا۔ مہرین نے اپنا نصیب سمجھ کر خاموشی سے دستخط تو کر دیے تھے، لیکن اس کا دل زخمی تھا۔ پریشان نہیں ہونا مہرین، فارس نے مہرین کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے دھیمے سے کہا، میں بہت جلد آسٹریلیا سے واپس آؤں گا اور ان لوگوں سے اپنا ایک حساب بے باک کروں گا۔ ہو سکے تو اپنے اس مجبور بھائی کو معاف کر دینا۔ میں تمہیں ان ظالم لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، اسی لیے میں نے اتنی جلد بازی میں تمہاری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کیا، مگر یقین مانو تم وہاں بہت خوش رہو گی۔ فارس کے گلے لگ کر مہرین پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ دونوں بہن بھائی کافی دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگ کر روتے رہے۔ آہل شیرازی نے اپنے دونوں بازو سینے پر باندھے، دور کھڑے ہو کر ان کے اس جذباتی ملاپ کو دیکھا۔ اس نے معنی کو اشارہ کیا جس نے معصوم عائرہ کو مہرین کی گود میں دینے کے لیے آگے بڑھایا۔ آہل نے اب تک مہرین کے چہرے کو براہ راست دیکھنے سے گریز کیا۔ میم بیبی کو لے لیں، نینی نے کہا۔ مہرین نے نم آنکھوں سے فارس کو دیکھا۔ اپنا اور میری چھوٹی سی بھانجی کا بہت خیال رکھنا مہرین، میں بہت جلد واپس آؤں گا، اپنا سب کچھ ان لٹیروں سے چھین لوں گا۔ فارس نے عائرہ کو مہرین کی گود میں لیتے ہوئے ندرت چاچی اور اسحاق ملک کی طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا۔ اس میں ایک کھلا چیلنج چھپا تھا۔ معصوم عائرہ جیسے ہی مہرین کی گود میں آئی، وہ رونے کی بجائے کھلکھلا کر مسکرا دی۔ مہرین عائرہ کو گود میں لیے
دادو اور ملازمین کے عملہ باہر جانے لگی۔ ندرت چاچی اور اسحاق صاحب نے انتہائی سرسرے اور دکھاوے کے انداز میں اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ جب فضا اور ردا اس سے ملنے کے لیے آگے بڑھی تو پارس شیر کی طرح ان کے راستے میں حائل ہو گیا۔ میری بہن اپنی نئی زندگی کا آغاز کرنے جا رہی ہے، تم لوگوں کا منحوس تایاب اب اس پر نہیں پڑنا چاہیے، فارس نے انتہائی سخت اور گرجدار لہجے میں کہا، جس پر وہ دونوں بہنیں خوف سے 2 قدم پیچھے ہو گئی۔ ہم کون سا مرے جا رہے ہیں اس سے ملنے کے لیے آئے بڑی بڑی نوابزادی، فضا نے منہ بنا کر تڑک کر کہا۔ بہت جلد تمہارا یہ مغرور انداز ڈھلنے والا ہے، جسٹ ویٹ اینڈ واچ، فارس نے اپنی مٹھیاں بھینچ کر کہا۔ مہرین کو رخصت کرنے کے لیے گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ ڈر گئے ہم تو جیسے اس کی گھیدر بھبکیوں سے۔ اچھا یہ دونوں منحوس بہن بھائی ہماری زندگیوں سے دفع ہو گئے، اردا نے نفرت سے اپنی گردن جھٹکی۔ مہرین آئرہ کو سینے سے لگائے گاڑی کی پچھلی نشست پر بیٹھ کے، اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہ رہے تھے اور دور کھڑے اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی، یہاں تک کہ گاڑی آگے بڑھتی چلی گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں گاڑی ایک بہت بڑے شاندار مینشن کے سامنے جا رکی۔ یہ محل نما گھر اب اس کا قید خانہ تھا یا آشیانہ، وہ نہیں جانتی تھی۔ گاڑی سے اتر کے جب وہ اس اجنبی کمرے میں پہنچی اور یوں ہی اسے اپنے ساتھ لگائے تھپکنے لگی، آئرہ کو سینے سے لگائے وہ کب گہری اور تھکی ہاری نیند کی وادیوں میں اتری اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ کئی گھنٹوں بعد جب آہل شرازی تھکا ہارا دنیا بھر کی فکریں سر پر اٹھائے کمرے میں لوٹا تو سامنے کا منظر دیکھ کر قدم وہی جم گئے۔ اس کی لاڈلی سدھی بیٹی جو ماں کے بغیر کبھی سکون سے نہیں سوئی تھی، آج اس نئی دلہن کی باہوں میں بالکل پرسکون دنیا سے بے خبر سو رہی تھی۔ آہل کے سنجیدہ اور سخت چہرے پر ایک دھیمی دل نشین مسکراہٹ ابھر آئی۔ اسے لگا جیسے اس کے ویران گھر میں کوئی روشنی لوٹ آئی ہو۔ پھر وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا مہرین کے بالکل پاس آ کر رکا۔ جب اس نے جھک کر مہرین کے چہرے کو قریب سے دیکھا تو وہ دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے رک گئی، پھر دیوانہ وار دھڑکنے لگی۔ یہ تو وہی لڑکی ہے، وہ لڑکی جسے ایک بار دیکھنے کے بعد آہل شرازی نے تمام عمر سے دوبارہ دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ آج وہ تقدیر کے انوکھے کھیل کے تحت اس کی بیوی کے روپ میں اس کے اپنے کمرے میں موجود تھی۔ آہل کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بے یقین سا ہوتا ہوا کمرے سے نکلتے بالکنی میں آیا، جہاں ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں میں اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور پھر مڑ کر ماہرین کو دیکھا، جو آئرہ کی سیپ کی طرح اپنے اندر سمیٹے ہوئے سو رہی تھی، اپنے نام کی طرح۔ ہاں پیاری ہو تم مہرین، اس سے سرگوشی کی، پھر دوبارہ سے وہ آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد مہرین کی آنکھ کھلی، کمرے میں اندھیرا تھا اور بالکنی کا دروازہ کھلا تھا، جہاں سے چاند کی روشنی اندر آ رہی تھی۔ مہرین نے ایک گہری اور پرسکون سانس خارج کی، کیونکہ اس کے بازو میں آئرہ اب بھی بہت سکون سے سو رہی تھی۔ اٹھ گئی تم؟ اچانک ایک بھاری اور سحر انگیز آواز گونجی۔ مہرین نے چونک کر دیکھا۔ آہل بالکنی کے دروازے کے پاس کھڑا تھا اور اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے وہ بڑی فرصت اور گہری نظروں سے مہرین کو دیکھنے میں مہوف تھا۔ مہرین نے ناسمجھی اور تھوڑے خوف سے دیکھا۔ پہچانا مجھے؟ آہل نے اپنے لبوں پر ایک دل نشین مسکراہٹ سجاتے ہوئے پوچھا۔ آپ؟ مہرین نے اپنے ذہن پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس کے ذہن کے کسی کونے میں ایک پرانی یادیں انگڑائی لی۔ ہاں مہرین، میں تم جانتی ہو تمہیں اپنے سامنے اپنی بیوی کے روپ میں دیکھ کر میں کتنا خوش ہوں، تمہیں اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ کہتے وہ دھیمے سے ہنس دیا۔ واقعی کبھی کبھی ایک ظالم قسمت ہم جیسے تنہا لوگوں پر بہت مہربان ہو جاتی ہے۔ آہل نے اپنی اور مہرین کی اس پہلی اور ادھوری ملاقات کو یاد کیا۔ ماسی کی وہ دوپہر آہل شرازی کے دل و دماغ پر نقش تھی۔ انشا، صفدر کی بہن، اپنے گھر والوں سے چھپ کر محبت کے فریب میں آ کر ایک پراڈیے سے ملنے کے لیے شاپنگ مال آئی تھی۔ صفدر اور آہل کئی گھنٹوں سے پورے شہر میں تلاش کر رہے تھے۔ بالآخر 3 گھنٹوں کی سخت تگ کے بعد آہل نے اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہوا۔ انشا بالکل اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جیسے ہی آہل نے اسے دیکھا، اس نے صفدر کو وہاں کی لوکیشن سینڈ کی اور خود غصے سے تل ملاتا ہوا انشا کے پاس آیا۔ یہاں کیا کرنے آئی ہو تم انشا؟ جب تمہیں سختی سے منع کیا تھا تم گھر سے باہر ایک قدم نہیں رکھو گی، تو تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ آہل کی آواز غصے کی زیادتی کی وجہ سے شاپنگ مال کے ہال میں گونجی۔ وہ ایک بڑا شاپنگ مال تھا جہاں آس پاس کے لوگ گھسر رہے تھے۔ آہل دنیا فیہا سے بے خبر غصے سے پاگل ہو کر اپنے سامنے کھڑی اس نازک سی لڑکی کو کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا، پر انشا کی آنکھوں میں وحشت تھی اور وہ کانپ رہی تھی۔ میں اب تمہارا کوئی فضول لفظ نہیں سننے والا انشا، چپ چاپ میرے ساتھ چلو۔ آہل نے سخت گیر اور آمرانہ لہجے میں سے خاموش کروا دیا۔ انشا نے بھی اس وقت خاموشی میں ہی آپ کے جانے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ آہل سر کا غصہ اس وقت 7ویں آسمان پر ہے، اور وہ خواہ مخواہ ان کی غصے کی نظر نہیں ہونا چاہتی تھی۔
سنیے، رکیے ذرا۔ پیچھے سے آنے والی ایک انتہائی معصوم اور روبگار آواز پر آہل نہ چاہتے ہوئے بھی مڑا تھا۔ سامنے مہرین کھڑی تھی۔ وہ اس وقت خود کو گھورتے ہوئے اس دراز قد باروب شخص کو دیکھ کر اندر سے کھڑے خوفزدہ ضرور ہوئی تھی، لیکن اپنے ڈر کو ایک ہی پل میں ہوا میں اڑاتے ہوئے اپنی عادت کے مطابق دوسروں کے معاملات میں پڑنے کے خاطر بیچ میں کود پڑی۔ یہ آپ کی کیا لگتی ہے؟ مہرین نے آہل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ بہن ہے میری، آپ کو کوئی پرابلم ہے؟ آہل نے اپنے دانتوں کو پیستے ہوئے دب کی انتہا کرتے ہوئے کہا۔ اس کے لیے مہرین اور مال میں موجود پبلک کے سامنے خود پر قابو رکھنا ایک مشکل امر تھا، اور یہ شاپنگ مال ہے، آپ کا گھر نہیں، اس لیے مجھے پرابلم ہوئی ہے۔ دوسری بات، اگر بھائی ہیں تو بھائی بنے، جلاد یا تتائی نہ بنے۔ بھائی عزت دینے والا ہوتا ہے، نہ کہ سارے بازار میں سگی بہن کی عزت نام کرنے والا۔ پہلے اپنی بہن کو عزت دینا سیکھے۔ اگر کوئی بات بری لگی ہو تو اسے جا کر گھر ہینڈل کرے، نہ کہ پبلک پلیس سے۔ براہ مہربانی تماشا کھڑا کرے اور نہ ہی اپنا تماشا بنائے۔ شکریہ، مہرین نے جرت سے کہا، مگر بریک کے بغیر بولتی ہوئی مہرین آہل شرارتی کے دل کی دنیا کو تہو بالا کر چکی تھی، اور اپنی بات مکمل کر کے جیسے ہی وہ جانے کے لیے مڑی، پیچھے سے ایک مضبوط سخت گرفت نے اس کی نازک کلائی کو جھکڑ لیا۔ وہ بری طرح گھبرا گئی۔ کہاں جا رہی ہے محترمہ؟ مجھے عزت، شرم اور تمیز کا اتنا لمبا لیکچر دے کر؟ آہل اس کے بالکل برابر میں آ کھڑا ہوا، اور اس کی آواز میں ایک عجیب سا کھویا ہوا انداز تھا۔ وہ مہرین کے چہرے کے سحر میں مبتلا ہو چکا تھا، مگر اپنی گرفت کم نہیں کی تھی۔ ہاتھ چھوڑے میرا، مہرین نے کلائی پر پڑنے والے دباؤ کی وجہ سے درد سے منمناتے ہوئے کہا۔ ہاتھ پکڑ کر اتنی جلدی چھوڑا نہیں جاتا، آہل نے اب اسے جتاتے ہوئے انداز میں کہا۔ شاید مجھے یہ باور کروانا چاہتا تھا کہ وہ کس مرد سے الجھی ہے۔ بکواس بند کرے اپنی اور ہاتھ چھوڑے میرا۔ اب کی بار مہرین آہل کے اس گہرے اور عجیب انداز سے لرز اٹھی تھی۔ کیوں اتنی جلدی خوفزدہ ہو گیا؟ خیر، آپ کی اطلاع کے لیے ارتھ ہے، یہ میری سگی بہن نہیں، اور اس پر یوں غصہ کرنے کی بہت ٹھوس وجہ ہے میرے پاس۔ مہرین نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ بالکل اسی لمحے سفتر بھاگتا ہوا انشا کے پاس آ کر رکا۔ بہت شکریہ آہل تمہارا، اگر آج تم وقت پر اسے نہ دیکھتے تو یہ لڑکی ہماری عزت خاک میں ملا کر اس پراڈی کے ساتھ بھاگنے ہی والی تھی۔ تیرا بہت شکریہ یار۔ صفدر نے انشا کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر وہاں سے روانہ ہو گیا۔ جب سب چلے گئے تب آہل نے مہرین کی کلائی نہیں چھوڑی تھی۔ وہ اب بھی صحیح دیکھ رہا تھا۔ پتہ چل گیا کہ میں اس کے ساتھ ایسا کیوں پیش آ رہا تھا؟ آہل نے اس کے قریب ہو کر پوچھا۔ اسی لیے تو سیانے کہتے ہیں، بولنے سے پہلے اچھی طرح تحقیق کر لینے کا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ غلط جگہ پر غلط لیکچر جھاڑ رہی ہوں۔ اس نے مہرین کے کان کے پاس جھک کر سرگوشی کی، اور اپنی دل فریب مسکراہٹ اس کے ساکت وجود کی طرف اچھالی۔ کچھ بڑی پیکر کے معصوم اور خوبصورت چہرے کو ہمیشہ کے لیے اپنے دل اور ذہن میں حفظ کرتا گہرا مسکرایا۔ آئی ایم سو سوری، مجھے اندازہ نہیں تھا اس سب کا، مجھے سچ میں غلط فہمی ہوئی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ مہرین نے اپنی حسب عادت فوراً اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے معافی مانگی۔ خیر چھوڑے ان سب باتوں کو، اب معاملہ سیٹ ہو گیا ہے تو مجھے بھی جانے دے۔ اس سے گھبرا کر کلائی چھڑوانے کی کوشش کی، جس پر آہل مسکرا کر اسے آزاد کر گیا۔ اچھا لگا آپ سے مل کر، مجھے آپ سے دوبارہ ملاقات کا انتظار رہے گا، آہل نے مسکرا کر کہا، اور اسے وہیں حیران پریشان چھوڑ کر مال سے نکل گیا۔ کتنی ہی دیر اس کے جانے والے راستے کو دیکھتی رہی اور خود پر کوستی ہوئی وہاں سے چلی گئی کہ وہ کیوں کسی اجنبی کے معاملے میں کودی۔ ماضی کا وہ خوبصورت منظر جیسے ہی آہل کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹا، اس نے دیکھا مہرین اب بھی بیڈ پر بیٹھی پریشان نظر آ رہی تھی۔ اسے لگا شاید اس کے بھائی کی مجبوری کا فائدہ اٹھا کر اس شخص سے حاصل کیا ہے۔ مہرین، جو کچھ تم سوچ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے، آہل نے نرمی سے بیڈ پر بیٹھی ہوئی مہرین کو دیکھ کر کہا۔ مجھے بھی ابھی کچھ دیر پہلے ہی پتا چلا میری شادی تم سے ہوئی ہے، اس لیے تمہیں پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ میں تم سے یہ وعدہ ضرور کرتا ہوں کہ تمہیں کبھی ہمارے اس رشتے پر پچھتانے نہیں دوں گا۔ آہل نے یہ کہتے ہوئے بیڈ پر سوئی ہوئی معصوم آئرہ کو دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک گہری اور دل نشین مسکراہٹ ابھر آئی۔ کیا مطلب ہے آپ کی بات کا؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ مہرین نے واقعی اس کی بات کا مطلب عقل نہیں کیا تھا، اسے اس نے الجھن سے پوچھا۔ اتنے بھی کیا جلدی ہے؟ مطلب سمجھانے کے لیے کبھی پوری رات پڑی ہے؟ ویسے بھی میں نے تمہارے بھائی کو عمر بھر تمہارے ساتھ نبھانے کا وعدہ دیا ہے، آہل نے قدرے سنجیدگی سے کہا۔ پھر وہ مہرین کے بالکل قریب آ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ جانتی ہو میں بیٹیوں کو رحمت کیوں کہا جاتا ہے؟ مہرین نے اپنی سوالیہ اور خوبصورت بمیں اٹھا کر اس سے دیکھا۔ آہل ہلکا سا مسکرایا۔ کیونکہ ان کے آنے سے گھر میں رونق آ جاتی ہے، اور آئرہ کے آنے سے صرف میرے گھر میں نہیں بلکہ میری زندگی میں بھی رونقیں امنڈ آئی ہیں۔
یہ معصوم بچی میرے لیے بہت لکی ثابت ہوئی ہے مہرین۔ وہ بولتے ہوئے تھما تو مہرین کی نظریں پہلے سوئی ہوئی معصوم عائرہ پر پڑی، پھر اس شخص پر گئی جو اس کے بابا کے بعد اس کی زندگی کا پہلا ایسا انسان تھا جو بیٹی کو رحمت کہہ رہا تھا اور اسے اتنی عزت دے رہا تھا، ورنہ ندرت چاچی تو اسے ہمیشہ بیٹی ہونے پر بھی تانے دیتی تھی۔ اتنی محبت کرتے ہیں آپ اپنی بیٹی سے؟ مہرین نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ شاید دنیا میں سب سے زیادہ، آہل نے مسکرا کر کہا۔ مہرین نے اپنے عروسی جوڑے کے پلو کو سمیٹا اور بیڈ سے نیچے اترنے لگی۔ تم بیٹھی رہو، کہاں جا رہی ہو؟ آہل نے اپنی بڑے سکیڑتے ہوئے اسے دیکھا جو بیڈ سے اتر کر اس کے پاس نیچے فرش پر آ بیٹھی تھی۔ ایک بات پوچھنی تھی آپ سے۔ مہرین نے جھجکتے ہوئے اسے دیکھا۔ آہل نے اپنی آنکھوں کے اشارے سے اسے بولنے کی اجازت دی۔ عائرہ کی ماما یعنی آپ کی پہلی بیوی کو کیا ہوا تھا؟ مہرین نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس سے مروڑتے ہوئے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ عائرہ کی ماما کو کینسر تھا، آہل نے مختصر جواب دیا۔ عائرہ بہت چھوٹی تھی کیا تک؟ مہرین نے اگلا سوال کیا۔ آہل اس مختومانہ تجسس پر ہلکا سا مسکرایا۔ ہاں، وہ صرف 3 ماہ کی تھی۔ چلو اسی بہانے سے 3 ماہ ہی تھی، اپنی ماں کی گود تو نصیب ہوئی، ورنہ اس دنیا میں ایسے بھی بد نصیب ہوتے ہیں جنہیں ماں کی خوشبو تک نصیب نہیں ہوتی اور وہ ساری زندگی ماں کی محبت تو ترستے رہتے ہیں۔ مہرین نے اداسی سے کہا۔ اس کا اشارہ خود اپنی ذات کی طرف تھا، مگر میں عائرہ کو اس محرومی کا شکار نہیں ہونے دوں گی۔ میں اس کے نصیب کو بدل دوں گی اور اسے دنیا میں سب سے زیادہ محبت دوں گی۔ آہل اس کی اس عزم کو دیکھ کر کنگ رہ گیا۔ اور تمہاری ماما؟ اس سے پوچھنا چاہا۔ میرے پیدا ہوتے ہی وہ انتقال کر گئی تھی، مہرین نے سر جھکا کر کہا۔ ایک دن ماں کی بچی ہونے کی تکلیف کو میں بخوبی سمجھ سکتی ہوں، اس سے میں عائرہ کا درد سمجھتی ہوں۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں اس کمرے میں صرف عائرہ کی ماما آئی ہیں یا میری شریک حیات بھی ساتھ آئی ہے؟ آہل کے اس اچانک اور رومانوی سوال پر مہرین نے شرم کے مارے اپنی آنکھیں نیچے کر لی۔ شریک حیات؟ اس نے اپنے لرز کے لبوں کو دبا کر بمشکل یہ لفظ ادا کیا۔ جی، میری شریک حیات۔ پتہ ہے مہرین، میں نے آج تک خود کو کبھی اتنا کمزور نہیں محسوس کیا جتنا آج تمہیں اپنے سامنے اس روپ میں دیکھ کر محسوس کر رہا ہوں۔ اگر میں سچ کہوں، مجھے اب تک یقین نہیں آ رہا تم واقعی میرے سامنے ہو۔ لوگ سچ ہی کہتے ہیں، کچھ چیزیں بن مانگی دعاؤں کی طرح ہوتی ہیں جو جب آپ کے ساتھ ہوں تو آپ کا روم روم مہک اٹھتا ہے۔ میں نے کب سوچا تھا کہ شاپنگ مال میں مجھ سے لڑنے والی وہ لڑکی ایک دن میری شریک حیات بن جائے گی۔ اہل کی یہ باتیں سن کر مہرین کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور حیران تھی کہ قسمت اسے کہاں لے آئی تھی۔ خارج کا یوں اچانک میرے آفس کام کرنا، مجھ سے ایڈوانس پیمنٹ لینا، پھر بدلے میں تمہاری شادی مجھ سے کروانا، یہ سب میرے لیے اب تک ایک خوبصورت خواب جیسا ہے۔ آہل نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ تم اتنی خاموش طبیعت کی تو نہیں ہو، مال میں تو بہت بول رہی تھی۔ مہرین نے شرما کر آہل کی گہری نظر سے بچنے کے لیے اپنا سر جھٹکا اور بیڈ کی طرف بڑھنے لگی تاکہ عائرہ کو دوبارہ دیکھ سکے، لیکن جیسے ہی وہ مڑی، آہل نے نرمی لیکن پختگی سے مہرین کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ کیا کر رہی ہو عائرہ؟ ابھی کوئی ہے، اگر تم بار بار وہاں جاؤ گی تو جاگ جائے گی۔ آہل نے اپنے ہستار میں لیتے ہوئے دھیمے سے کہا۔ ابھی تھوڑی دیر کے لیے اپنی بیٹی سے ہٹ کر اپنے شوہر پر بھی توجہ دینا تمہارا فرض بنتا ہے، مسز آہل شرازی۔ آہل کی اس اچانک حرکت اور قربت پر مہرین جیسے کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی اور اس کا پیر لڑکھڑایا اور وہ سیدھی پیچھے دیوار کی جا لگی۔ مہرین کے یوں خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹنے پر آہل تھوڑا حیران ہوا۔ اس نے اپنے شرٹ کے کالر کی طرف منہ کر کے ایک گہرا کانسیا جیسے جہاں سے اس کے مہنگی پرفیوم کی تیز مہک اٹھ رہی تھی۔ اسے لگا شاید مہرین کو اس کی خوشبو سے کوئی مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی میں اسے مہرین کے اس طرح یکدم پیچھے ہٹنے کی اصلی وجہ اس کا مادی کا خوف اور چچی کا ظلم سمجھ نہیں آئی تھی اور اپنے لب بھینچ کر رہ گیا۔ مہرین کی سانسیں تیز رفتاری سے چل رہی تھی۔ وہ خوف اور قہر کے ملے جلے احساس سے آہل کو دیکھنے لگی اور آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ آہل اس کی تیز چلتی ہوئی سانسوں کو محسوس کر سکتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آ کر رک گیا۔ ایسے ڈرنے سے تو بالکل کام نہیں چلے گا مجھے آہل شہرازی۔ آہل اس کے بالکل قریب آ گیا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ مہرین کے پیچھے دیوار پر رکھ کر اس کا راستہ روکا اور اپنے دوسرے ہاتھ کی نرم انگلیوں سے مہرین کے ریشمی اور سرخ گال کو آہستہ سے چھوا۔ مہرین نے تڑپ کر اپنی آنکھیں بند کر لی۔ پھر آہل نے مہرین کی کھوڑی اٹھا کر اپنی نرم انگلیوں کی پوروں سے چھوا اور اس کا چہرہ دھیرے سے اوپر اٹھایا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں وہ اس کے سراپے کو غور سے دیکھنے لگا، جہاں شرم و حیا اور ایک انجانے خوف کی وجہ سے اس کا معصوم چہرہ پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔
پچھلے 2 سال سے میری زندگی کا کوئی لمحہ تمہاری یاد کے بغیر نہیں گزرا مہرو۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم مجھے اس طرح مل جاؤ گی، اور آج میں خود کو دنیا کا خوبصورت ترین شخص سمجھ رہا ہوں۔ آہل کی آواز میں محبت کی وہ گہرائی تھی جو مہرین کے دل کے تار چھیڑ رہی تھی۔ مہرین ابھی آہل کی اس رومانوی بات سے کچھ کہنے کے لیے اپنے لب ہلا ہی رہی تھی کہ آہل اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور اس کے لرزتے ہوئے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا۔ مہرین اپنے پورے وجود سے لرز اٹھی، ایک عجیب سے خوف اور حیا کے مارے سے اپنی دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بند کر لی۔ اسے خود سے دور کرنے کی سکت اس کے معصوم وجود میں نہیں تھی، جبکہ دوسری طرف آہل پر ایک ایسی مدہوشی طاری تھی جو سر چڑھ کر بول رہی تھی۔ دیوار پر رکھا ہوا اپنا ہاتھ آہل کا سلائڈ کرتے ہوئے وہ سوئچ بورڈ کی طرف لے گیا اور کمرے کی مین لائٹس بند کر دی۔ اب کمرے میں ہلکی نیلی اور قہر انگیز روشنی پھیلی ہوئی تھی، اس لیے آہل ایک بار پھر مہرین کا چہرہ دیکھنے لگا۔ وہ آنکھیں بند کی اپنا سر دیوار سے ٹکائے کھڑی تھی اور اس کا یہ انداز آہل کے ضبط کا امتحان لے رہا تھا۔ آہل نے دھیرے سے مہرین کا نرم بال کو پکڑا اور کے بیڈ کی طرف لے جانا چاہا، لیکن مہرین کے قدم جیسے وہیں زمین میں جم کر رہ گئے تھے۔ اس کی ہچکچاہٹ کو بھانپتے ہوئے آہل نے ایک پل میں دیر نہیں کی اور اسے اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا لیا۔ جب اس نے مہرین کو بیڈ پر لٹایا تو مہرین کے احساسات عجیب ہونے لگے۔ اپنے ماضی کے تلخ تجربات اور چاچی کے ظلم و ستم کی وجہ سے اسے یہ خوبصورت بستر بھی کسی جلتے ہوئے انگارے کی مانند لگ رہا تھا، مگر آہل ایک وقت اس کے اندرونی خوف اور نفسیاتی الجھن کو سمجھنے سے قاصر تھا کہ اپنی شرٹ اتار کے ایک بار پھر مہرین پر جھک اپنی اور اس کی سانسوں کو ایک کر دیا۔ چند سیکنڈ گزرنے کے بعد مہرین نے گھبرا کر اپنے چہرے کا زاویہ تکیے کی جانب پھیر لیا اور گہرے گہرے سانس لے کر اپنی گردن اپنے سانتے بحال کرنے لگی، لیکن اسی لمحے سے آہل کے تپتے ہوئے ہونٹوں کا لمس اپنے گال پر محسوس ہوا۔ آہل نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں مہرین کے ریشمی بالوں میں تھمائی اور اپنے ہونٹوں کو اس کے گالوں سے مت کرتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے مہرین کا ورکنی عروسی دوپٹہ اتار کر بیڈ پر رکھا۔ مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا ہے مہرین، سے خود کو کیوں تمہارے قریب آنے سے روک نہیں پا رہا۔ آہل کی سرگوشی نما خوشنما سحر انگیز آواز مہرین کے کانوں میں گونجی، جس سے وہ اندر تک تہم گئی۔ آہل نے اس کے کان کی لو کو چھوا پھر اس کی سراہی دار گردن پر دکھا۔ مہرین نے اسی جذبات کو ضبط کرنے کی بے پناہ کوشش کی، لیکن اس کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آہل سے مدہوشی کا عالم تب ٹوٹا جب مہرین کا ناک سے وجود رونے کی وجہ سے کھسکنے لگا۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر آہل چونک کر پیچھے ہٹا۔ اس نے مہرین کے آنسو سے تر چہرے کو دیکھا تو اس کا دل تڑپ اٹھا۔ کیا ہوا مہرو، رو کیوں رہی ہو؟ آہل نے فوراً اٹھ کے مہرین کو دیکھ سے سیدھا کیا، تشویش سے پوچھنے لگا۔ آہل کی اس نرم اور ہمدردانہ انداز پر مہرین کے رونے میں مزید روانگی آ گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ آہل خاموشی سے اسے روتا اور سسکتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس کا دل مہرین کی اس حالت پر پگھل رہا تھا۔ آئی ایم سوری مہرو، مجھے پہلے تمہاری اجازت لینی چاہیے تھی۔ پتہ نہیں کیوں کیسے میں خود پر قابو نہیں رکھ پایا، میں اس تکلیف سے دوچار کر دیا۔ آہل نے انتہائی نرم اور نادر لہجے میں بولتے اپنے انگوٹھے سے مہرین کے آنسو صاف کر بیڈ پر رکھا کر دوپٹہ اٹھا کر عزت و احترام کے ساتھ اس کے کندھوں پر ڈال دیا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، یہ آنسو تو بس ایسے ہی نکل آئے تھے۔ مہرین نے واپس دوپٹہ اتار کے بیڈ پر رکھا اور اپنے لہجے کو مضبوط بناتی ہی بولی تاکہ آہل کو اپنی کمزوری کا احساس سمجھ لگے۔ آہل کس کہے بغیر خاموشی سے اس کے چہرے کے اتاؤ چڑھاؤ کو دیکھنے لگا۔ تم یہاں آرام کرو، میں بھی آتا ہے۔ آہل نے مہرین کو کندھوں سے تھام کر نرمی سے بیڈ پر لٹایا اور زمین پر پڑی اپنی شرٹ اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد جب مہرین کی حالت نارمل ہوئی تو وہ بے خیالی میں بیڈ پر بیٹھی آہل کا انتظار کرنے لگی۔ جب کافی دیر تک آہل کمرے میں واپس نہ آیا تو مہرین تشویش کے مارے بیڈ سے اتری اور کمرے سے باہر نکل گئی، اور رات کی اس پہر بھی پورے شرازی مینشن میں لگی فانوسوں اور لیمپ کی روشنیوں کی وجہ سے دن کا سما لگ رہا تھا۔ آہل کی تلاش میں اپنی نسیں دوڑاتی ہوئی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آہل کے کمرے کے ساتھ والے ایک اور کمرے کے ادھ کھلے دروازے کے پاس آ کر رک گئی۔ کمرے کے اندر ایک کنگ سائز چیئر رکھی تھی جس کی پشت پر سر ٹکائے کوئی بیٹھا تھا۔ مہرین کو دور کے ایسا ہی محسوس ہوا جیسے وہ شخص اسموکنگ کر رہا ہو۔ اپنے خوش لبوں کو زبان سے تر کرتی ہوئے دھیمے قدموں سے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ وہ وہاں اکیلا بیٹھا اسموکنگ کرنے میں مشغول تھا۔ آہل، مہرین کی ہلکی اور لرزتی ہوئی آواز پر آہل چونک کر پلٹا۔ اس کے بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں سلگتی ہوئی سگریٹ موجود تھی جس کا دھواں فضا میں لہریں بنا رہا تھا۔ تم سوئی نہیں ابھی تک؟ آہل نے مہرین کی آنکھوں کا تعاقب کرتے فوراً سگریٹ کو پاس پڑی ایش ٹرے میں رگڑ کر بجھا دیا۔ آپ واپس کمرے میں نہیں آئیں گے؟
महरीन के इस मासूमाना सवाल पर आहिल ने हल्का सा मुस्कुरा कर उसे देखा। अगर मैं वहां रहा सको तो तब नहीं कर पाऊंगा। आहिल ने किसी बगैर लगी लपटी के इंतहाई साफ कोई से काम लिया। उसके बेबाक जवाब पर महरीन ने शर्म और घबराहट के मारे अपने दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में उलझा लिया और अपनी घबराहट को छुपाने की नाकाम कोशिश करने लगी। मुझे वहां अकेले डर लग रहा था। महरीन ने अपनी नम आंखों से उसे देखते हुए सच कह दिया। मेरी मौजूदगी से तो तुम शायद ज्यादा डरोगी। आहिल ने कुर्सी से उठकर उसके करीब आते हुए कहा। ऐसा नहीं है। वो फौरन बोले थी। अच्छा, फिर मेरे करीब आने पर रो क्यों रही थी? आहिल उसके बिल्कुल करीब आकर रुका और उसकी आंखों में झांका। पता नहीं, महरीन ने इंतहाई मासूमियत से कहा, जबकि उसकी आंखों में आई नमी ने एक बार फिर आंसुओं की शक्ल इख्तियार कर ली थी। जब शौहर अपनी बीवी के करीब आ गए तो उसको रोका नहीं करते और ना ही रोते हैं। आहिल ने महरीन के कंधों पर अपना मजबूत बाजू फैलाते हुए दिलनशीन अंदाज में मुस्कुरा कर कहा, अच्छा। महरीन जो उसके इस रोमानवी हिसार में बुरी तरह घबरा रही थी, आहिल की बात पर अपना चेहरा उठाकर उसे देखने रखी। आहिल ने उसे निर्भय से अपने साथ लगाकर वापस अपने मेन बेडरूम की तरफ बढ़ गया। जब वो कमरे में पहुंची तो महरीन के जहन में एक सवाल उभरा। क्या आप आयरा की मम्मा के साथ भी ऐसे ही मोहब्बत से पेश आते थे? महरीन के इस सवाल पर आहिल के चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कुराहट उभरी। उसने कमरे का दरवाजा लॉक करते हुए कहा, जिसे देखकर महरीन की आंखें हैरत से फटकी। मेरा और उसका रिश्ता सिर्फ एक नाम नेहाद रिश्ता था, जो सिर्फ आयरा की खातिर वजूद में आया। हमारे दरमियान कभी भी कोई मियाँ बीवी वाला हकीकी रिश्ता कायम नहीं हुआ। मैं और वो हमेशा अलग अलग कमरों में रहते थे। अगर ऐसा था फिर आयरा कहाँ से आई? आप दोनों की बेटी कैसे हुई? महरीन ने शदीद हैरत और तजस्सुस से पूछा। आहिल ने एक गहरा सांस लिया और सारी सच्चाई बता दी। आहिल की गुफ्तगू सुनकर महरीन के दिल में आयरा के लिए हमदर्दी और मोहब्बत का जज्बा मजीद गहरा हो गया। इसका मतलब है आयरा आपकी सगी बेटी नहीं है? वो बुड़बुड़ाए। आयरा अब हमारी बेटी है महरीन। वो दुनिया की नजरों में इसकी और इससे बड़ी कोई शनाख्त नहीं होगी। आहिल ने आयरा को खुद से लगाते हुए अजन से कहा, आप देखिएगा, मैं आयरा को कभी भी माँ की कमी का एहसास नहीं होने दूंगी। महरीन ने मुस्कुराकर बेड पर सोई आयरा को देखा और कहा, आज से और अभी से आयरा यहाँ हमारे दरमियान बीच भी सोएगी। क्योंकि आयरा तो बेड के बीच में लटाते हुए कहा, और मैं कहाँ सोऊंगा? आहिल ने शरारत से मुस्कुराते हुए पूछा, यहाँ उस साइड पर। महरीन ने बेड की दूसरी तरफ इशारा करते हुए कहा। आहिल मुस्कुराता हुआ उसके पास आया और पीछे से उसे अपने हसार में ले लिया। और अगर कभी मेरा सोने का दिल ना किया तो हम सारी रात कहाँ जागेंगे? उसने महरीन के इशारे पर अपनी थोड़ी टिकाऊ इंतहाई रोमांटिक लहजे में पूछा। तो फिर हम यहाँ सोफे पर बैठकर सारी रात जागेंगे और बातें करेंगे। महरीन ने मुस्कुराते हुए कहा, जब मेरा तुमसे मोहब्बत करने का दिल करेगा तब क्या करेंगे? आहिल ने अपने होंठों का अलाम से उसकी गर्दन पर छोड़ा। महरीन ने शर्मा कर अपने लब खींचे और बड़ी महारत से उसके हसार से आजाद होकर आगे बढ़ी। इसका मुझे नहीं पता, पर अभी मुझे बहुत नींद आ रही है, इसीलिए तो मैं आपको वहां से लेकर आई हूँ, ताकि आप भी अच्छे से सो सके। मैं कल सारी रात भी नहीं सोई थी। वो अपनी जगह पर बैठते हुए रवानी से बोली, क्यों नहीं सोई तुम? आहिल ने मुस्कुराते हुए महरीन की बताई हुई जगह पर लेटते हुए पूछा, ये सोचकर कि पता नहीं मेरी शादी की शादीशुदा बूढ़े आदमी से हो रही है। अगर मुझे पहले पता होता ना कि मेरी शादी आपसे हो रही है तो मैं 4 से 5 घंटे जरूर सुकून से सोती। महरीन ने आयरा के गिर्द अपने बालों का हिसार बनाते हुए लेट कर कहा। सिर्फ 4 से 5 घंटे, वो क्यों? आहिर भी महरीन और आयरा को अपने मजबूत हिसार में लेते हुए उनके साथ लेट गया। क्योंकि हमारी पहली मुलाकात इतनी भी कोई अच्छी नहीं थी कि मैं बहुत खुशी के मारे सुकून से सो जाती। थोड़ा सा सही, पर मुझे आपसे पहली मुलाकात की वजह से डर तो लगता ही था ना। महरीन ने मुस्कुरा कर कहा, जिस पर आहिल ने मुस्कुराते नफी में सर हिलाया। आहिल को इस वक्त अंदाजा भी नहीं था कि जिस निकाह को करने से पहले वो इतना हिचकिचा रहा था, वही निकाह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी का बायस बन जाएगा। चंद माँ बाद इसहाक साहब के घर में एक ऐसा दलदल आया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। महरीन का भाई फारिस अचानक कुछ महीनों बाद वापस लौट आया था। उसे देखकर जहाँ इसहाक साहब दंग रहे कि नहीं, निजत बेगम पर तो मानो बिजली ही गिर पड़ी थी। वो फारिस को अचानक अपने सामने यूं देखकर उछली जैसे उनका हाथ बिजली के किसी नंगे खंबे पर लग गया हो। तुम यहाँ? लिदरत बेगम ने बमश्क खुद को संभालते हुए पूछा। जी चाची, अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि अब मैं ज्यादा टाइम अपने घर और अपने बाबा के बनाए हुए कारोबार से दूर नहीं रह सकता, इसलिए मुझे वापस तो आना ही था। फारिस ने भी दोनों हाथ सीने पर बांधे तंजिया अंदाज में लुत्फ लेते हुए कहा, तुम्हारे बाबा का कारोबार? इसहाक साहब ने हैरत और घबराहट के मिले जुले लहजे में पूछा। जी चाचू, मेरे मरहूम बाबा का कारोबार।
اسی لیے تو میں یہ سب واپس لینے آیا تھا۔ میں اتنے عرصے بعد بابا کے دوست اور فیکٹری کے پارٹنر انکل کے پاس ہی تھا۔ فارس نے اپنے لفظوں پر کافی زور دیتے ہوئے کہا۔ فضا اور ردا نے پریشانی سے اپنے والدین کی طرف دیکھا کہ فارس کی باتوں پر ایسے نڈال ہو رہے تھے جیسے کوئی ان کی جان چھین رہا ہو۔ بھائی صاحب نے تو اپنا سارا کاروبار میرے نام کر دیا تھا، پھر تمہارا کہتے ہوا؟ اسحاق صاحب نے جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے کانپتی زبان کے پوچھا۔ ویسے ہی جیسے قانونی طور پر ہونا چاہیے۔ آپ میرے بابا کی اصل وصیت اور قانونی کاغذات پڑھ لیں، اور ہاں، بہتر ہوگا کہ چاچو اور چاچی اب آپ اپنا سامان باندھنا شروع کر دیں۔ فارس نے انتہائی آہستگی اور سرد لہجے میں کہا۔ اسحاق صاحب اپنے سالوں کی چالاکیوں اور فریب کے کھیل میں بری طرح ہار چکے تھے۔ لیکن ہم کہاں جائیں گے؟ اسحاق صاحب نے انتہائی بے بسی سے پوچھا۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، فارس نے سرد مہر لہجے میں کہا اور کاغذات اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ پورا گھر مہرین کے نام کر چکا تھا، جبکہ خاندانی کاروبار کا 25% حصہ اس نے مہرین کے نام رجسٹر کروا دیا سے تاکہ اس کی بہن کا مستقبل ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ جب اسحاق صاحب اور ندرت بیگم اپنا سامان اٹھائے دلت کے ساتھ گھر سے نکل رہے تھے تو فارس سیڑھیوں سے پاس کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ میرا ڈرائیور فیضان آپ لوگوں کو آپ کی منزل پر چھوڑ دے گا۔ کون سی منزل؟ ندرت بیگم نے غصے سے پوچھا۔ میرے بابا کے آپ نام نہاد بھائی رہے ہیں، آپ لوگوں کو جو سڑک پر دیکھ کر شاید میرے بابا کی روح کو تکلیف پہنچے، اسی لیے میں نے آپ کے لیے ایک چھوٹے لیکن اچھے گھر کا انتظام کیا ہے، باقی کا انتظام آپ لوگ اب خود کر لیجیے گا، فارس نے کہا۔ فیضان گاڑی نکالنے کا اشارہ کیا۔ جو کچھ بھی تھا، اسحاق صاحب نے کاروبار کو سنبھالا ضرور تھا، لیکن ان کی نیت میں کھوٹ آ چکا تھا اور وہ سب کچھ ہضم کرنا چاہتے تھے جسے فارس نے بڑی مہارت سے ناکام بنا دیا تھا۔ وقت پر لگا کر گزر رہا تھا۔ مہرین آہل اور ننھی آئرہ کے ساتھ ایک نہایت خوشگوار محبت بری زندگی گزار رہی تھی۔ مہرین نے آئرہ کو کبھی بھی کسی اور کی اولاد کی نظر سے نہیں دیکھا تھا، اسے اپنی سگی اولاد کی طرح نہیں بے پناہ پیار کرتی تھی۔ ایک دن لان میں بیٹھے ہو مہرین نے کہا، آئرہ چلو جلدی سے ماما کے پاس آؤ۔ نہیں آئرہ، بابا کے پاس آنا ہے آپ کو، آہل نے دوسری طرف سے باہیں پھیلاتے ہوئے کہا۔ مہرین اور آہل میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ننھی آئرہ کے لیے ہمیشہ ایک مشکل ترین امر ہوتا تھا۔ چند مہینوں میں مہرین سے زیادہ اٹیچ ہو چکی تھی، اتنے اس بار بیچ کی رائے اختیار کرتے پاس بیٹھی دادی کی گود کا انتخاب کیا اور انہی کی طرف بھاگ گئی، جس پر آہل اور نہین ایک دوسرے کو دیکھ کر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ آئینہ ماما کے پاس آنا تھا بچے، مہرین نے اسے خالدہ بیگم کی گود سے اٹھاتے ہوئے ہلکی سی کوکی سے کہا، جس پر آہل مسکرا کر ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ خالدہ بیگم نے آہل کے ہاتھ کے پشت پر اپنا ہاتھ رکھا اور مسکرا کر بولی، میں تمہارے لیے بہت خوش ہوں آہل، تم اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ گئے ہو اور مہرین تمہارے لیے ایک بہترین جیون ساتھی ثابت ہوگی۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں دادی، مہرین ایک بہت اچھی بیوی اور ایک بہترین ماں ہے، اور اس کے آنے سے ہم دونوں باپ بیٹی کی زندگی کے سارے دکھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے ہیں۔ آہل نے مہرین کو عائشہ کے پیچھے بھاگتے دیکھ کر واحدانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ کچھ عرصے بعد آہل کو ایک بزنس میٹنگ کے سلسلے میں 3 دن کے لیے شہر سے باہر جانا پڑا۔ ان دنوں مہرین کی طبیعت کچھ بدلی سی تھی۔ ایک شام جب آہل نے مہرین کو ویڈیو کال کی تو پانی کا گلاس ایک ہی سانس میں ختم کر رہی تھی۔ آہل نے تحمل سے کام لیتے ہوئے پوچھا، مہرین تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو؟ کچھ دنوں سے مہرین کا انداز اور اس کی طبیعت کافی تبدیل ہو رہی تھی، اور آہل ویڈیو کال پر ہونے کے باوجود اس کے ہر انداز پر گہری نظریں جمائے ہوئے تھا۔ نہیں تو وقت کتنا ہی کہا میں کل یا پرسوں تک واپس آ جاؤں گا، آہل نے اپنے لفظوں پر زور دیتے ہوئے کہا۔ آہل کو دیکھ کر مہرین کا دل گھبرایا، وہ بار بار اپنی پلکیں جھپکا کر اپنے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ رو کیوں رہی ہو یار تم؟ صرف 3 دن کی تو بات ہے۔ مہرین کی حالت دیکھ کر عامر پریشان ہو گیا تھا۔ کچھ کہو گی نہیں؟ مجھے کیسے پتا چلا کیا ہوا ہے؟ مہرین کو خاموش دیکھ کر اپنے لب کھینچ کر کیا تم کچھ بولو گی یا نہیں؟ آہل کا غصہ اور تشویش لمحہ بہ لمحہ بڑھ رہی تھی۔ مہرین نے اپنی سرخ اور نم آلود شکوہ کرا نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ آہل نے مہرین کی شکوہ کرتی آنکھوں کو دیکھا تو اس کی طبیعت کا خیال کرتے ہوئے خود کو پرسکون کرنے کے خاطر ایک لمبا سانس لیا اور ہلکا سا مسکرایا۔ کیا ہوا میری جان، ناراض ہو مجھ سے؟ اسے انتہائی محبت اور نرمی سے پوچھا۔ ہاں میں ناراض ہوں، وہ جلدی سے بولی۔ وہ کیوں؟ آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ مہرین آہل کے سامنے چھوٹے بچوں کی طرح رونے لگی۔ اسے روتے دیکھ کر آہل بے چین ہو گیا۔ یار سوری، میں یہاں نہیں رکنا چاہتا تھا، لیکن کام بھی تو ضروری ہے نا۔ وہ اسے نرمی سے سمجھانے لگا کہ صرف کام ہی ضروری ہے آپ کے لیے، اور مہرین نے خفگی سے کہا، اب ایسا بھی نہیں ہے۔ آہل اس کی اس معصومانہ ضد پر بے ساختہ مسکرا دیا۔ ایسا ہی ہے، مہرین نے اپنی سرخ ناک کو سگیرتے ہوئے کہا۔ آہل نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے لب دبا لیا۔ ہم تو صرف آپ سے محبت کرتے ہیں، ہر وہ
بالکل اسی لمحے مہرین کو احساس ہوا وہ دوپٹے کے بغیر بکھری ہوئی حالت میں آہل کے سامنے کیمرے کے سامنے بیٹھی ہے۔ وہ شرم سے سرخ ہوتی جلدی سے سیٹی اور اپنے دوپٹے کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ آہل اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے مسکرایا۔ اس کی پچھلی ساری پریشانی اور غصہ مہرین کی اس معصومانہ ادا پر جھاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ دوپٹہ، مہرین نے بے خیالی میں کہا اور سامنے کوچ پر پڑے دوپٹے کو اٹھا کر اوڑھنے لگی۔ رہنے دو، مت اوڑھو، آہل نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا۔ پھر آپ مجھے اس طرح مت دیکھے۔ مہرین نے ایک نظر سوئی ہوئی آئرہ کو دیکھا اور اپنے لب کچلنے لگی۔ وہ نظریں جھکا کر بیٹھ کی لیکن آہل کی بے باک نظریں اس کے خوبصورت چہرے پر جمی ہوئی تھی جو پچھلے 3 دنوں کی بے چینی کو سکون بخش رہی تھی۔ تم تو دن بدن بہت خوبصورت ہوتی جا رہی ہو میرو۔ آہل کے اس سحر انگیز لہجے پر وہ شرم سے گلابی ہو گئی۔ مہرین کے اندر ایک نیا احساس انگڑائی لے رہا تھا۔ وہ حاملہ تھی لیکن اس نے بھولے سے بھی اپنی میڈیکل رپورٹ کا ذکر آہل سے نہیں کیا تھا اور وہ مسلسل اسی انتظار میں تھی کہ وہ خود بتائے گی۔ آپ نے کھانا کھا لیا؟ مہرین نے اچانک موضوع بدلتے ہوئے پوچھا۔ اس پر آہل حیران ہے۔ کیا شکر ہے تمہیں میرا خیال تو آیا، نہیں تو میں نے ابھی تک کھایا نہیں ہے، آہل نے شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ اور تم نے کھایا؟ ہاں، مجھے پھر بہت بھوک لگی تھی، مہرین نے اپنے ہونٹ پھیلاتے ہوئے پوچھا۔ ابھی تو تم نے کھانا کھایا تھا پھر سے بھوک لگ رہی ہے؟ آہل نے پریشان ہو کر پوچھا۔ یار تھوڑا کم کھایا کرو، موٹی ہو جاؤ گی، آہل نے شرارت سے کہا اور ملازم کو اپنے لیے کھانا لانے کا آرڈر دیا۔ میں کم ہی کھاتی ہوں، یہ تو کہتا ہے کہ اسے بھوک لگی ہے، مہرین نے اپنے ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے کہا۔ کون کہتا ہے؟ آہل نے پوچھا۔ آئرہ کہتی ہے، مہرین نے بات بدلتے ہوئے جھوٹ بولا۔ آئرہ تو میرے سامنے پہلے ہی کھانا کھا چکی تھی، تم نے نہیں کھایا تھا؟ آہل کی مسکراہٹ مزید گہری ہوگی۔ اچھا میں پھر بات کرتی ہوں۔ آہل کو سوال پر سوال کرتے دیکھ کر مہرین نے شرم کے مارے خون بند کرنے کی کوشش کی۔ خبردار میرو، مجھے دیکھنے دو تمہیں، آہل نے تیز آواز میں کہا، جس پر ہوٹل میں موجود سب لوگ اسے حیرانگی سے دیکھا۔ اگر دیکھ رہے ہیں تو گھر آ جائے، اب میں خون پہ بات نہیں کروں گی، مہرین نے خفکی سے کہا اور اس کی سنے بغیر ویڈیو کال بند کر دی۔ آہل اپنے موبائل کے وال پیپر کو لگی مہرین کی مسکراتی ہوئی تصویر کو دیکھ کر دل ہی دل میں مسکرایا، لیکن وہ آنے والے وقت کا سوچ کر تھوڑا پریشان بھی تھا کیونکہ مہرین کے ہاؤ باؤ سے وہ سمجھ گیا تھا کہ اسے اچھا خاصا ٹائم دینے والی ہے۔ ادھر مہرین کچن میں اپنے اور آئرہ کے لیے کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ ان 5 دنوں میں اس نے آئرہ کے لیے خصوصی طور پر کھانا بنانا سیکھ لیا تھا۔ فضا ان کے لیے چائنیز کھانا بنا کر گئی تھی جو مہرین سے بالکل پسند نہیں آیا تھا، اس لیے وہ خود کچن میں پکوڑے اور روٹی بنانے آ گئی۔ بالکل اسی لمحے آہل شرازی نے خاموشی سے شرازی مینشن میں انٹری کی۔ ٹی وی لاؤنج میں کھیلتی ہوئی آئرہ کو دیکھ کر وہ مسکرایا اور پھر کچن سے آتی ہوئی برتنوں کی آوازیں سن کر اس کے قدم خود بخود کچن کی طرف بڑھ گئے۔ اس نے ملازمہ کو اپنے آنے کی اطلاع پہلے ہی دی تھی اور سختی سے منع کیا تھا کہ وہ مہرین کو نہ بتائے۔ آہل نے دبے قدموں کچن میں قدم رکھا اور سامنے کا منظر دیکھ کر اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ مہرین نے ایک سادہ سی کیپری اور ہاف سلیو شرٹ پہن رکھی تھی، بالوں کا ڈھیلا ڈھالا سا جوڑا بنا رکھا تھا جس سے کک لے کر نکل سے اس کے گردن پر پسینے کی چپکی ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کر ہمیشہ کی طرح آج بھی آہل کے دل کی رفتار تیز ہو گئی۔ 5 دن بعد اسے دیکھ کر اس کا بے قرار دل مزید بے قرار ہو اٹھا تھا۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا مہرین، آہل نے پیچھے سے آ کر مہرین کو اپنے مضبوط ہزار میں لیا اور اس کے کان کے قریب جھک کر قہر انگیز ترگوٹی تھی۔ اچانک کتی کے اس طرح گلے لگانے پر مہرین پہلے تو ڈر کے مارے ہڑبڑا گئی، لیکن جیسے ہی اس نے آہل کی جانی پہچانی آواز سنی وہ حیران رہ گئی۔ آہل، خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ وہ مڑی تو آہل نے مسکراتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ آہل کو اچانک اپنے سامنے دیکھ کر مہرین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے تھے۔ کچن میں کیا کر رہی ہے تم اس حالت میں؟ آہل نے مہرین کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے سرمئی نگاہوں سے دیکھا۔ آہل کی اپنی قربت پر مہرین کی آنکھوں میں بھی ایک سحر انگیز خماری اتر آئی تھی۔ میں کچھ بھی نہیں، مہرین نے آہل کی سرخ اور متلاشی نگاہوں میں دیکھتے ہوئے گھبرا کر کہا۔ وہ آہل کی آنکھوں کا پیغام سمجھ کر اندر تنگ لرز گئی تھی۔ تو پھر یہ پسینے سے چپکی ہوئی لٹیں کیوں تمہاری گردن کو چھو رہی ہیں؟ آہل نے انتہائی نرمی سے ان لٹوں کو اس کی گردن سے ہٹایا۔ آہل کی انگلیوں کی سرسراہٹ اپنی گردن پر محسوس کر کے مہرین بمشکل مسکرائی۔ آپ کے لیے پکوڑے بنا رہی تھی، ہمارے لیے سب ٹھیک نہیں ہے میری جان، آہل نے شیلف پر بکھرا ہوا سامان، بیسن، پیاز، مسالہ جات دیکھ کر سے ٹوکا۔ اب بتاؤ کہ مجھ سے کیا چھپا رہی ہے؟
میں ایک ہفتے کا کام 5 دن میں مکمل کر کے صرف یہ سننے واپس آیا ہوں کہ تم مجھے بتانا نہیں چاہتی۔ جیسے ہی تمہیں رپورٹ ملی تھی تمہیں مجھے یا ممی کو بتانا چاہیے تھا نا۔ آہل پچھلے 2 دن سے مہرین سے یہ سچ اگلوانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ اس کا فون نہیں اٹھا رہی تھی۔ اب اس کا دب ٹوٹ چکا تھا اور اس نے مہرین کی کمر پر اپنی گرفت مزید سخت کر لی۔ مہرین آہل کی بات سمجھ کر غصے اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے اندر حیا پل بھر میں ختم ہو گئی۔ میں آپ کو بتانا ہی والی تھی آہل، پہلے میرا ہاتھ چھوڑے۔ اس نے آہل کا ہاتھ اپنی کمر سے دور کرنے کی کوشش کی۔ کب بتاتی؟ جب ہمارا بچہ اس دنیا میں آیا تھا۔ آہل نے مسکراتے ہوئے اپنی گرفت ڈھیلی کی اور اس کی کمر کے گرد ہاتھ لپیٹ کر اسے مزید قریب کر لیا۔ میں آپ کی غصہ تھی، آپ مجھے بنا بتائے چلے گئے۔ اگر آپ چاہتے تو ہم ساتھ چلتے ڈاکٹر کے پاس۔ مہرین نے آہل کو خود سے دور کرتے ہوئے خوبکی سے کہا۔ اگر کام ضروری نہ ہوتا تو میں کبھی تمہیں چھوڑ کر نہ جاتا، اور میں یہ خوبصورت خوشخبری سب سے پہلے تمہارے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ آہل نے مہرین کے دونوں نازک ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں دیا اور گہرا مسکرایا۔ I love you مہرین، تھینک یو میری جان، مجھے یہ عظیم خوشی دینے کے لیے۔ اس نے انتہائی محبت سے مہرین کی پیشانی کو چوما۔ بالکل اسی لمحے پاپا کی آواز سن کر ننھی آئرہ بھی دوڑتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ پاپا، یہ پاپا کی پرنسس۔ آہل نے مسکراتے ہوئے آئرہ کو دیکھا اور اسے اپنی گود میں اٹھا کر گلے کے لگا لیا۔ پاپا آ گئے مما۔ آئرہ آہل کے کندھے پر سر رکھ کر خوشی سے جھوم لگی اور اسے یوں خوش دیکھ کر مہرین کے چہرے پر بھی ایک ابدی مسکراہٹ پھیل گئی۔ چلو باہر چلے، میں باہر سے بہترین کھانا آرڈر کرتا ہوں۔ آہل نے مہرین کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر لاؤنج میں آ گیا۔ مہرین کو اپنے ہاتھ سار میں لیے وہ دونوں اپنی آنے والی زندگی کی نئی خوشیوں کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھے، اور ان کے چہرے زندگی سے بھرپور مسکراہٹ سے دھمک رہے تھے۔ ختم شد۔